बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह मरियम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं 48। तो उसमें मैं देखिए आपको बता रही थी कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब कोई इंसान करता है मैं उसकी रद्द नहीं करता। तो क्या है, उसके 3 दुआ के दर्जे हैं। एक तो मैं कबूल कर लेता हूँ, दूसरा कोई मुसीबत दूर कर देता हूँ, तीसरा रख लेता हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि वो जब हमें बड़े अजर कोई मिल रहे होंगे तो हम कहेंगे अल्लाह ये अजर कहाँ से आ रहे हैं। तो अल्लाह कहेगा कि वो दुआएं जो तुम करती थी ना, फिर रोती थी कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो मैं वो दुआएं रख लेता था क्योंकि उस वक़्त वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं थी। तो ये उनका अब अजर तुम्हें मिल रहा है। तो फिर पता है क्या बंदा क्या कहेगा या बंदी क्या कहेगी, ए अल्लाह काश आपने जो कबूल की हैं वो भी ना की होती, इतने अजर मिलेंगे उसके। तो इसलिए हम अपनी दुआएं जब अल्लाह से करती हैं ना तो सब्र करें कि अल्लाह ने जब कह दिया है कि ये दुआ कभी तुम्हारी अब रद्द नहीं होनी, इसका मैंने करना कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो वो 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो हो ही जाएगी ना। तो इसलिए दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अल्लाह से दुआएं करें और अच्छी अच्छी दुआएं करें। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर कहा कि फलम्मा आतज़लहुम, जब वो छोड़ गया, वमा याबुदूना मिन दुनिल्लाहि, यानी उनको उसने जब छोड़ दिया जिसकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा। अब देखिए आप आयत को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जब उसने, देखें मैं आपको बता रही हूँ कि करोड़पति बाप है और उसको छोड़ दिया है, लेकिन किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह ने कहा जब उन्होंने मेरी खातिर उसे छोड़ा तो फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा वहबना लहू इसहाक व यकूब, यानी फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें जाके उधर कोई दूसरे शहर में कोई हवेली नहीं दे दी, कोई गाड़ियाँ नहीं दे दी हमारी तरह जो हम मांगते रहते हैं। अल्लाह ने उन्हें क्या दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आगे जाके ज़िंदगी में जब भी दिए, ये कोई उसी वक्त नहीं दे दिए। अल्लाह ने कहा मैंने उन्हें क्या दिया? इसहाक और याकूब, यानी नेक औलाद दी। और आगे उसकी नस्ल में से भी मैंने याकूब का पहले ही सुना दिया, यानी कि उनको तो इसहाक दिया, इसहाक के बाद इसहाक से याकूब हुआ। वो खुशखबरी सुना दी कि आपके इसहाक होंगे और इसहाक के बाद फिर याकूब होंगे। फिर उसके बाद वकुल्लन जअलना नबिया, इतना इनाम दिया अल्लाह ने इब्राहीम को कि आपकी सारी औलादों में से जितने होंगे सब नबी बनेंगे। सुबहान अल्लाह। ये है वो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हुई। हम पर भी अल्लाह ताला कर दे, अल्लाह करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब अल्लाह किसी पे मेहरबान होता है तो वो क्या देता है उसको? उसे हदायत दे देता है, उसे हिकमत और दनाई की बातें सिखा देता है, कुरान उन्हें पकड़ा देता है, हदीस उन्हें पकड़ा देता है। ये है अल्लाह का प्यार। यानी ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा बॉक्स भर के दौलत पकड़ा देता है या छत फटे और बस नोटों की बारिश हो जाए फिर ही हम कहें कि हाय अल्लाह ने बड़ी रहमत की है। अल्लाह की रहमत का तरीका कोई और है। अल्लाह के नज़दीक ये दौलत कुछ भी नहीं है, ये पैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास इतना पैसा होता है कि वो पैसा ही उसकी परेशानियों का सबब बन जाता है। इतना पैसा होता है कि वो अल्लाह ताला की वही उसकी आजमाइश बन जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि गरीब की ज़िंदगी गुजरी हुई इतनी आजमाइश नहीं होगी आखिरत में जितनी अमीर की ज़िंदगी यहाँ गुजरी हुई आजमाइश होगी। और गरीब के पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लेकिन वहाँ वो जन्नतों के वारिस हो जाएंगे। और गरीबों अमीरों के पास सब कुछ होगा यहाँ पर और वहाँ खाली हाथ खड़े हो जाएंगे फिर। तो इसलिए ये दुनिया ना अल्लाह ने कुछ ऐसी बनाई है कि इसका इम्तिहान जो भी है ना उसको ध्यान से करो कि हमने कैसे रहना है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैंने फिर उसके साथ क्या किया जब उसने अपना घर बार, अपने बहन भाई, अपना बाप, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, तो मैंने उसे नेक औलाद दी। अब देखें दौलत है, हम इसके साथ रह रहे हैं, मर गए दौलत पीछे रह गई, उसका हमें वहाँ कब्र में जाके कोई फ़ायदा नहीं। बैंकों में करोड़ पड़े और हम चले गए, कोई फ़ायदा नहीं हमें। नेक औलाद है और हम कब्र में चले गए। नेक औलाद जो है ना वो सदका जारिया है। अब नेक औलाद हमने अगर पैदा की, अल्लाह ने दी और उसकी हमने तरबियत की, हम मर गए, नेक औलाद का चलना फिरना, बैठना, बातें करना, दूसरों को बुलाना, दूसरों के साथ इखलाक से पेश आना, नेक कमाई करना, नमाज़ें पढ़ना और सदका खैरात करना, जो भी कर रहे हैं ना सब अजर उसको पहुँच रहे हैं, माँ या बाप को दौलत के पहुँचने थे। ये है अल्लाह
اپنے بندوں کے لیے سوچتا جو نیک ہیں، کہ میں نے انہیں کیا دیا، اسحاق اور یعقوب۔ آپ کو پتہ ہے نا یعقوب کون ہے؟ یعقوب وہی تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے والد، جو اتنے بھائی تھے، دیکھیں گے پھر ان کو جا کے اللہ نے بھی کتنی اولاد دی، پھر ان میں سے چلی نسل۔ یہ اللہ نے اتنی کس پہ رحمت کی؟ ابراہیم علیہ السلام پر، ان پہ اللہ نے رحمت کی۔ پھر کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم تمہارے ہر ایک کو وہ یعنی اولاد کو نبی بنائیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، پھر اللہ نے کہا ہم نے ان کو عطا کر دیا کیا؟ مِّن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمتوں میں سے، یعنی اپنی رحمتوں میں سے یہ چیزیں عطا کی ہیں ہم نے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَهُم، ان کے لیے، لسانہ، زبان کے لیے، صدقاً، سچا، علیہ، بلند درجہ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے ان کو ذکر جمیل کے لیے بلند درجہ عطا فرما دیا، یعنی اولاد بھی نیک دی، نسلیں بھی آگے چلی، ان کی ذریت آگے تک پھیلی۔ اللہ نے انہیں یہ اجر دیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بچہ چل پڑا تھا، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں چل پڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہی نہیں، ہم نے اگلا اجر پھر ان کو کیا کیا کہ پوری دنیا قیامت تک جو بھی بندہ رہے گا نا، جب بھی پڑھے گا درود پاک ابراہیم، تیرا بھی نام ہوگا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا، یہ ابراہیم۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی اس دنیا میں چاہے کوئی لڑکی ہو، لڑکا، عورت ہو، مرد ہو، اگر کوئی ابراہیم جیسے کام کر رہا ہے، ابراہیم یکسو تھے، صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، کسی اور کو نہیں مانتے تھے، ایک ہی لائن پہ چل رہے تھے، ادھر ادھر جا کے نہیں دیکھتے تھے کیا ہے، اگر یکسو ہو کر آج بھی کوئی چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی لائن پر، اسی طرح کے درجے وہ پا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو چاہیے صرف وہی بندے، اللہ کو یہ نہیں کہ بس میرے وہ پیغمبر جا چکے اب میں وہ درجہ کسی کو نہیں دوں گا، وہ والے بندے آج بھی اس دنیا میں ایسے بندے ہوں گے جو جا کے آخرت میں ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھیں گے، ان میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھ کے ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ آج کے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اس طرح ہی بدلہ دے گا جس طرح ان کو دیا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کو پڑھ کے ہمیں اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کی خاص رحمتیں تھیں، کتنی بڑی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے ذکر جمیل کو ہم نے بلند کر دیا۔ ابراہیم کو نہیں ہم بھول سکتے، باقی پیغمبروں کا ذکر جب کرتے ہیں، لیکن ابراہیم ہمارے ساتھ پانچوں نمازوں میں رہتے ہیں، سارے نفلوں میں رہتے ہیں، سارے رمضان میں رہتے ہیں، سارے وہ تراویوں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کتنا درجہ دیا اللہ نے، صرف کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں چل پڑا تھا۔ پھر ایک دفعہ لینے کے لیے گئے ہیں اپنی بیوی کے لیے کوئی اناج تو نہیں ملا، اور وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ مانگے، کوئی دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آ گئے۔ جب انہوں نے سوچا کہ یار میری بیوی دیکھ کے پریشان ہو جائے گی کہ خالی ہاتھ ہی آ گئے، اتنی دیر بعد آئے، تو انہوں نے اس میں ریت بھر لی اور لے گئے۔ صبح اٹھے تو بیوی روٹیاں پکا رہی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بندی کہاں سے روٹیاں پکا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم آپ جو لے کر آئے ہیں اس کی میں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ اللہ پھر ایسے رحمتیں کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے بہت عرصے ڈبے میں سے آٹا نکالتی تو دیکھتی نا، بس آٹا نکال لیتی پیالی ڈال کے اور گوندھ، کتنے عرصے بعد خیال آیا کہ دیکھو آٹا ختم کیوں نہیں ہو رہا، اور جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ دوسرے دن ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیکھتی تو ساری عمر اس ڈبے سے نکال کے پکاتی رہتی۔ وہ نبی کی بیوی تھی، اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے ان پہ اتنی رحمت کی کہ آٹا ختم نہیں ہونے دیا، لیکن اگر وہ نہ دیکھتی تو اسی طرح آپ کے پاس جب پیسہ کوئی آتا ہے نا تو اس کو گن گن کے بے چین نہ رہا کریں، ہائے میں گن لوں دیکھ لوں ذرا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، پھر گن لوں ذرا کم تو نہیں ہو گئے، وہ گن کے گس جاتے ہیں۔ بس پڑے ہیں پیسے، جہاں خرچ کرنے ہیں کر دیں، جہاں نہیں کرنے وہاں نہ کریں، اتنی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ میری بندی کیسی ہے، پیسے کی کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتی، اگر تھوڑے بھی پڑے ہیں کوئی آیا تو ضرورت مند اس کو دے دیتی ہے۔ تو اللہ کبھی آپ کو وہ ابراہیم جیسی یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی رحمت سے کبھی دور نہیں کرے گا، ہمیں بھی ویسی رحمتیں دے گا۔ اللہ بے انصاف نہیں ہے، لیکن ہم ان جیسے کام تو کریں، پھر ہی ہے۔
سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہا وذکر. اور اب یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتاتی جاؤں کہ جو ابراہیم تھے ان کے بیٹے سب سے جو بڑے تھے وہ کون تھے؟ اسماعیل. اسماعیل سب سے بڑے بیٹے تھے جو ان کی بیوی ہاجرہ سے ہوئے. لیکن مجھے یاد آیا ان کا ذکر آگے آنا ہے تو میں آپ کو وہیں پہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی. یہ میں سمجھی تھی کہ شاید ابھی نہیں آنا. چلیں جی آگے تھوڑا تھوڑا سا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ نیٹ پہ آپ دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں ہیڈ لائن چلتی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، پوری خبر نہیں صرف ہیڈ لائن، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس جگہ نا اپنے پیغمبروں کی ہیڈ لائنز بتا رہا ہے کہ وہ میرے پیغمبر تھوڑا تھوڑا بتا کے نا اب یاد تازہ کراتا جائے گا. اور پورے قرآن میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کی یاد کراتا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن کسی کی چلتی ہی رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرو، وذکر فی الکتاب موسیٰ. موسیٰ کا بھی ذرا ذکر کر دو اے نبی کہ وہ بھی میرے، وہ کون تھے؟ انہ کان مخلصاً، وہ بڑے ہی مخلص تھے. وکان رسولا نبیا، اور وہ تھے اللہ کے رسول، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے. وَنَادَيْنَهُ، اس نے پکارا تھا. من جانب طور الایمانی، اس نے الایمانی کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف سے، طور کے دائیں جانب سے اس کو پکارا گیا تھا. وَقَرَبْنَهُ نَجِيًّا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَرَبْنَهُ ان کو قریب کر لیا سرگوشی کے لیے. نجیہ کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی. اللہ نے ان کو کتنی دور سے پکارا. اللہ ان کی جو ہمیں خاص بات اس میں بتا رہا ہے چھوٹی سی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ موسیٰ کا ذکر کریں، اور وہ ذکر بھی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ مخلص تھے. اچھا مخلص کون ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک نا مخلص وہ ہوتا ہے جو ہمارا دوست اور ہم سے مخلص ہو، ہم سے کوئی بےایمانی نہ کرے، ہمارے ساتھ صحیح رہے، اور ہم اپنے میاں کے ساتھ مخلص رہیں اور میاں ہمارے ساتھ مخلص رہیں، اولاد مخلص ہو، کوئی بے وفائی نہ کرنے والا ہو. یہی ہے نا، یہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخلص تھا، اللہ کے نزدیک مخلص وہ ہوتا ہے جو کہ محض دنیا میں نیک کام اللہ کے لیے کرے، جو اللہ کے لیے ہر کام کرے. کہ اے بیوی میں تجھے صبح سے شام تک جو کما کے لا کے دیتا ہوں نا صرف اپنے رب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس رب نے میری ڈیوٹی یہ لگائی کہ میری شادی کی مجھے تم ملی، اور اللہ اور تمہاری ذمہ داری میری ہے اور میرے رب نے کہا ہے. یعنی ہر بات میں اگر وہ اپنے رب کو لے آتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے. ہر بات کو اپنے رب میں لے آئے، یعنی کہ رب کے لیے لے آئے. تو اسی طرح ہم نے اگر اپنی زندگی خوبصورت سے خوبصورت بھی گزارنی ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خاطر بالکل فقیر بن جائیں، اچھے کپڑے پہننا بند کر دیں، بننا سمرنا ہم بند کر دیں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سے ایک لباس پہنو اللہ نے دیا ہے، تو ایک سے ایک جوتا پہنو، ایک سے ایک آپ اپنا بیگ پکڑو پیارا پیارا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو. لیکن یہ ہے کہ اللہ کو ہر معاملے میں لے آؤ. کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ کو پاکی پسند ہے. اللہ میں تو کپڑے اس لیے پیارے پیارے پہنتی ہوں گھر میں کہ نماز پڑھوں تو میں اچھی لگوں، میں آپ کو بھی اچھی لگوں اور اپنے آپ کو بھی میں اچھی لگوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہے نا نیت، سوچ، سارا کام اسی کا ہے بس. اور اگر ایک لباس آپ اس لیے پہنتی ہیں کہ دنیا میری تعریف کرے اور میں ذرا سب سے ڈیفرنٹ لگوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس جی بڑا بڑا کپڑا ہے، دیکھیں کتنی سوچ ایک دم وہ ساری چیز وہ ادھر چلی گئی تباہی میں، اور ایک طرف سوچ ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے. تو صرف ایک سوچ کا فرق ہے. آپ اپنے دل کے ارادوں کو پیارا کر لیں، سوچ کو پیارا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پیارا کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا مخلص بندہ تھا، وہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا، دنیا کے لیے نہیں کرتا تھا. اور وہ اس کو ایک دن پکارا گیا طور کی دائیں جانب سے، اور اس کو ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے قریب کر لیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی اونچی اونچی باتیں کرنا پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے کہتا او موسیٰ بات سنو، ادھر آؤ، میں نے تم سے یہ بات کرنی ہے، جس طرح ہم اونچی اونچی بولتے ہیں. اللہ کو اب اللہ نے کہا، اللہ نے یہ بات جو قرآن میں لکھی ہے نا، اللہ کوئی قرآن میں لفظ فالتو نہیں لکھتا. ہر ایک لفظ جو ابھی میں نے کتنے مطلب ایک ایک لفظ کی تفسیر کرتے جاؤ نا ختم ہی نہیں ہوتا.
وہ کیوں یوز کیے اللہ نے لفظ، ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے جو ہم ختم کریں تو میرا خیال ہے ایک آیت کو ہم صبح سے شام تک یا کئی دن لگے رہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اللہ نے کہا کہ قریب کر لیا، یعنی آپ نا قریب ہو جاؤ کسی کے بات کرنے کے لیے، اتنی دور سے چیخو نا، ادب اداب کا بات کرنے کے بھی سیکھو۔ تو اللہ نے کہا میں نے انہیں قریب اپنے کر لیا، کس لیے؟ بات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، ان کو بھی ہم نے عطا کی اپنی رحمت میں سے۔ کیا ان کو رحمت عطا کی؟ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ دیکھیں ذرا، اب یہ رحمت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھائی کو زیادہ دولت مل جائے تو وہ تو مصیبت پڑ گئی، بلکہ کہ او ہو وہ اتنی ترقی کر گیا، ہم نہیں کر رہے ترقی، وہ اتنی دور چلے گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی بجائے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی، ہمارے خاندان میں سے ہمارے کوئی 4 بیٹے یا 5 بیٹوں میں سے کسی ایک کو چن لیا اللہ نے اور اس پہ اتنی رحمت کی ہے، ہم خوش ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ اب دیکھیں اللہ نے کیا رحمت کی، اللہ نے بھی کیا رحمت کی کہ ان کے بھائی کو کوئی وہی گاڑیاں شاڑیاں اور کوئی بنگلے نہیں دیے، اللہ نے کہا ان کو بھی ہم نے نبی چن لیا۔ یہ ہم نے موسیٰ بھی رحمت کی، موسیٰ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے۔ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ دوسری جگہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی نا، میٹنگ اللہ کی ہو رہی تھی یہ طور پر، کہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اب آپ نے یہ تھوڑے کام کرنے ہیں ہمارے، کہ آپ جا ہی رہے ہیں واپس، یعنی شعیب علیہ السلام سے ہو کر اب آپ جا رہے ہیں واپس مصر، تو وہاں مصر جا کے آپ نے جس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے باپ بنے تھے فرعون، اب ان کو ذرا نا نصیحت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے، یعنی فرعون کو جا کے، پہلے میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں، اب میں فرعون، پہلے ہی میں ڈرا ہوا ہوں، ڈر کے وہاں سے بھاگا تھا، اب میں فرعون کو جا کے الٹا نصیحتیں کروں کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اچھا اللہ پھر آپ میرے بھائی کو بھی کوئی رتبہ دے دیں۔ تو پھر مطلب کہ آپ یہ سوچیں کہ اس میں بھی سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو تو آپ کہیں گی کہ میری بہن کو بھی یہ مل جائے، آپ کہیں گے اللہ کرے اسے پتہ ہی نہ چلے مجھے اتنا کچھ ملا ہے، تو چھپا لو، وہ بہن غریب ہے، غریب ہی مر جائے، اللہ کرے اسے نہیں ہم نے دینا کچھ بھی۔ تو نہیں، انہوں نے کہا میرے بھائی کو بھی بنا لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ وہ بڑا اچھا بولتا ہے، وہ اتنی زبان اس کی پیاری ہے نا، تاثیر، مطلب وہ کس سے بات کرتا ہے نا بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، تو آپ اس کو بھی پھر میرے ساتھ کر دیں۔ یعنی اس نے اپنے بھائی کی اللہ کے سامنے کوالٹی بھی بتا دی، یہ نہیں کہا کہ میں چھپاؤں کہ میں تو صرف میں ہی ہوں بس۔ تو یہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے، پیار، محبت، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھو میرے پیغمبر ایسے رہتے تھے، تم بھی ایسے رہو، اس دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ، اس دنیا نے تو یہی رہ جانا ہے۔ تو بس یہ بات، پھر ان کو بھی ہم نے کیا رحمت کی تھی کہ ہم نے ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نبی بنا دیا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ کام کر سکیں۔ پھر اس کے بعد کہا، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم نے تھوڑی سی ابھی ہیڈ لائن پڑھی ہے، تو ایک اتنی بڑی کہانی ہے، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ کا ہی ذکر کیا پورے قرآن، بہت زیادہ۔ ایک ڈیفرنٹ سی کہانی موسیٰ کی ہم نے کہاں پڑھی، ابھی سورہ کہف میں چل پڑے، وہاں پر اللہ نے بھیجا، جاؤ بھی جا کے ذرا دیکھو علم کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک پوری کہانی ہے۔ پھر ان کی وہ پوری کہانی جو بنی اسرائیل کے ساتھ رہے اور کتنے سال رہے پھر وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی قوم کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے انہیں چنا، اور بڑے عرصے وہ اس بنی اسرائیل قوم میں رہے اور ان کے ہوتے ہوئے بڑے معجزے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی اس کتاب میں نا تھوڑا سا ذکر اسماعیل کا بھی کریں ذرا، کیوں، اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، وہ بے شک وہ میرا بندہ کیسا تھا کہ وعدے کا بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھا بھی میرا رسول نبی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ کیا کرتا تھا، اپنے اہل کو وہ حکم دیتا تھا، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول تھا۔ مرضیہ، اللہ کی مرضی میں وہ آ گیا ہوا تھا۔ یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی تھی وہ اسی کی مرضی تھی، اللہ کا مقبول ترین وہ بندہ بن گیا ہوا تھا اسماعیل۔ اب اسماعیل کی اللہ تعریف کیوں نہ کرے کہ اسماعیل بی بی ہاجرہ کا بیٹا، اور اسماعیل وہ بیٹا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ گئے،
جس کو حاجرہ کو. اچھا پھر وہ حاجرہ جو تھی اور یہ اپنے بچے کو لے کر اتنے جنگل میں کیوں آئی تھی، اس کی بھی نا تھوڑی سی کہانی ہے کہ ان کی جو دوسری بیوی تھی نا اسماعیل کی، وہ کون تھی؟ سارہ. اور سارہ جو تھی نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد عورت تھی، یعنی کہ خادمہ نہیں تھی. یہ جو حاجرہ تھی یہ لونڈی تھی. اب اللہ نے جب انہیں نوازا کہ اسماعیل ہوں گے تو انہیں نہیں نوازا، تو وہ ان سے ذرا تھوڑا کہنے لگی تم میرے سے دور چلے جاؤ، اور وہ انہیں اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتی تھی. تو ہر وقت کے وہ جو تھے نا ایک جھگڑے، اور یہ وہ جو لکھا گیا ہے تھوڑا بہت تفسیروں میں، تو وہ جھگڑے بجائے کے ہوتے وہ دور چلی گئی اپنے میاں کے ساتھ. اس نے کہا میں اپنے میاں کے ساتھ چلی جاتی ہوں. اور میاں تھے اللہ کے بندے، جہاں اللہ لے جائے. اب وہ جب ایک جگہ گئے ہیں یہاں پر جہاں پہ اللہ نے ایک دنیا بنانی تھی اور اب دنیا جاتی ہے، یہاں گئے تو اس جگہ پہ چھوڑ دیا اور چل پڑے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک پکڑائی مشک کہتے ہیں یا مشک کہتے ہیں، پانی کی چھوٹی سی جو بوتل ایک پچھلے زمانے میں ہوتی تھی ربڑ کی، اور ایک انہوں نے پکڑا دیا کھجوروں کی تھیلی کہ یہ کھاتی پیتی رہنا اور یہاں بیٹھ جاؤ. انہوں نے پھر بھی کہا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ابراہیم آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کون ہے؟ نہیں ابراہیم نہیں مڑے، چلتے گئے. اس کے بعد کہا ابراہیم کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر چلتے گئے اور کہتی ہے ابراہیم جب پہاڑ سے نیچے ہو گئے، اپنی بیوی سے غائب ہو گئے، پھر رکے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ میں اس جگہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا. یعنی فکر تو تھی نا، لیکن اللہ کا حکم تھا چھوڑ دیں. اسماعیل کو چھوڑا. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کافی عرصے رہی ہیں، ایک کھجور کھا لیتی تھی، پانی پی لیتی تھی، بچے کو دودھ پلا دیتی تھی. کافی عرصے جب وہ کھجوریں ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، تو اس کے بعد پھر تڑپی اور پھر بچے کو دودھ پلاتی رہی. بچے کو پھر دودھ بھی آنا بند ہو گیا، کیونکہ بھوکھی عورت جو پیاسی ہے اس میں کیا پھر جان رہ جاتی ہے. اس کے بعد وہ پھر تڑپی کہ میں ذرا اوپر جا کے دیکھوں صفا کے کہ کوئی ہے. پھر نیچے آتی تو کہتی مروہ پہ جا کے دیکھ لوں کہ کوئی ہے. اسی طرح بچے کی بے چینی میں انہوں نے 7 چکر لگائے اور اللہ کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے حج کا رکن بنا دیا. یعنی نیک لوگوں کے کوئی بھی اعمال ضائع نہیں جاتے. وہ بچے کے لیے تڑپ کے پھری ہیں، وہ بھی ضائع نہیں کیا. ہم صبح سے شام تک اپنے گھر کے کام، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے میاں کے ساتھ جو بھی تعلق ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح سمجھاتے ہیں، کھانے بناتے ہیں. یہ سب اگر آپ اس نیت سے کر رہی ہیں کہ میرا گھر اللہ کا پسندیدہ گھر ہو جائے اور اللہ نے میرے پہ بڑی رحمتیں کی ہوئی ہیں، تو ان سارے کاموں کے اجر آپ کو ملیں گے، یہاں تک کہ سونے کے بھی اجر ملیں گے کہ جو آرام کر لیتی ہیں وہ بھی ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے آپ کا ایک لنک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ سے لنک کیسے رکھا جائے. آپ دیکھیں نا، جیسے ایک آپ کی دوست ہے اور آپ کی دوست سے آپ کا لنک ہے، اور آپ کی دوست آپ کو ملی ہے، آپ اسکول میں اکٹھی پڑھتی تھی، تو آپ نے کہا ہائی یہ تو میری دوست ہے، یہ تو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، اس لیے وہ ایک لنک ہو گیا نا، ایک محبت کا. اللہ کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ہمارے کوئی چیزیں اللہ سے نہیں ملتی. ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے. ہم سوتے ہیں، وہ جاگتا ہے. ہم کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتا. ہم جمتے ہیں، وہ نہیں جمتا. کوئی ایک کوالٹی بتائیں جو بندے کی اور اللہ کی ملتی ہو. کچھ بھی نہیں ملتا. ہم اللہ سے لنک کیسے بنائیں؟ دیکھیں ہماری کوئی چیز نہیں ملتی اللہ کے ساتھ، تو پھر کیسے ملائیں؟ ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی درود بھیجو میرے رسول پر، کیونکہ میں بھیجتا ہوں درود. اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، تو تم بھی بھیجو. اب اللہ کا وہ کام اور ہمارا کام، یہ لنک ہمارا مل گیا. اب اگر ہم اللہ کے کام کے ساتھ ہمارا لنک اب مل گیا ہے تو ہم اس کو اور آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں. کیونکہ ہم کسی کے ساتھ جب ملتے ہیں تو دوستی اور بڑھتی ہے نا، اور جب کسی کے ساتھ رشتہ بھی کرنا چاہیں تو پھر تو رشتہ کریں تو پھر رشتے بھی بڑھتے ہیں. اور تو اللہ سے بھی اسی طرح اپنا پھر لنک بڑھائیں، درود پڑھیں. اللہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا کہتی جائیں.
पूरा दिन ही कहती जाएं, पूरी रात ही कहती जाएं। नबी करीम सल्लम के पास एक बंदा आया, मैं कितना दरूद पढ़ूं, इतना पढ़ूं, इतना पढ़ूं, इतना पढ़ूं, जितना भी कहते गया नबी पाक सल्लम ने कहा और करो और करो। ये नहीं कि नबी पाक सल्लम को अपनी ज़ात के लिए कोई लालच थी, नबी करीम सल्लम को पता था कि दरूद का सिला अल्लाह ने बहुत देना है मेरे बंदों को। तो इसलिए ये लिंक हो गया हमारा अल्लाह से कि अल्लाह भी दरूद भेजता है, हम भी भेजें। अब अल्लाह तबारक व तआला के नबी पर जब हम दरूद भेजेंगे तो अल्लाह हम पे अपनी रहमतें करेगा। और वो रहमतें क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा, वो अपनी रहमतों में से करता है रहमत क्या, हमें वो फिर नेक औलाद कर देगा, फिर वो हमें शफा दे देगा, फिर हमें तंदुरुस्ती दे देगा, कोई मुसीबत हमारी तरफ आ रही होगी हमसे दूर कर देगा। यानी अल्लाह ये रहमतें करता है। तो अल्लाह ने क्या सिखाया कि जो मैं आपको बता रही थी कि इस्माइल का जिक्र क्यों ना करे अल्लाह। एक तो ये बात कि हाजरा का वाक़या उनके साथ उनकी वजह से हम आब ज़मज़म पीते हैं। और अच्छा ये भी मैं बता दूं कि जब हाजरा के पास वो एक काफ़िला आया तो वो उन्होंने जब मुंडेर बनाई ना, ईंटें लगा लगा के कि ये पानी में अपना कवर कर लूँ, तो कहते हैं कि अगर वो कवर ना करती तो एक बहुत बड़ी नहर बन जाती। बस उन्होंने मुंडेर बना ली, अल्लाह ने कहा चलो ठीक है, इधर इधर ही रहेगा। तो इसलिए ये इस्माइल हैं जिनकी बरकत से हमें ये, और जिनकी माँ की बरकत से हमें ये आब ज़मज़म मिला। उसके बाद फिर उनकी एक ख़ास बात जो बताई है वो ये है कि वो क्या अपने घर वालों को हुक्म देते थे, नमाज और ज़ुकात का। अच्छा, ज़ुकात का मतलब यही नहीं होता कि ज़ुकात निकालना है, ज़ुकात का मतलब होता है पकीज़गी का, हम पाक करते हैं माल को, तो इसलिए पाकीज़गी का हुक्म देते थे। अच्छा, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह क्यों ना करे कि जब अभी छोटे थे, बच्चे थे, तो कहा, इब्राहीम ने कहा बेटे मुझे तो ख्वाब बार बार आ रहा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब्बा जान आप इसको हकीकत करें, इसको कर दें आप, क्योंकि आपको अल्लाह का हुक्म आ रहा है। तो उन्होंने कहा अब तो भाई 3 दफ़ा आ चुका है, फिर चल पड़ो मेरे साथ। उन्होंने कहा माँ से मुझे दूर ले जाएं और साथ अपनी चीज़ें ले लें, लेकिन माँ को मेरी आवाज़ भी ना आए। इतनी दूर वो चले गए। और आप देखें कि बाप को बच्चा कह रहा है, वो भी कितना छोटा है, कोई 12-13 साल के होंगे, और कह रहे हैं कि अब्बा जान आप भी ना अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें, मेरी गर्दन पे जब छुरी चलाएं तो आपको महसूस ना हो, तरस ना कहीं आपको आ जाए। तो फिर उसके बाद कहा कि नहीं मुझे उल्टा कर लें, खुद ही बता रहे हैं, नीचे से गर्दन काटें उल्टा मुँह करके ताकि आसानी से कट जाए। आप ये सोचें कि इस्माइल, अल्लाह जिनको चुन लेता है वो कैसे बंदे होते हैं। तो अल्लाह चुनता है, हम कुछ करेंगे तो अल्लाह चुनेगा, ऐसे ही नहीं चुनेगा। हम मुसलमान हैं, बस ठीक है जी अल्लाह हमें चुन ले, कैसे चुन ले, बल्कि मुसलमान हैं और अच्छे काम नहीं किए, वो मारे पड़नी है ना कि लग पता जाना है कि भाई मुसलमान थे, पता था सब कि भाई मैंने ये करना है वो करना, फिर भी नहीं किया, नहीं छोड़ेगा अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह मेरे जिस तरह पैगंबर गुजरे हैं, मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्लाह यहाँ कुरान में ना हम पढ़ते हैं ज़िक्र इसका कर दो, इसका कर दो। मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि अल्लाह अपने अर्श पे अपने फ़रिश्तों में आज की दुनिया के उन बंदों का ज़िक्र कर रहा होगा जो इस तरह के हैं। यहाँ पर फ़रिश्तों को पता होगा उन नामों का कि दुनिया में ऐसे ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह यहाँ ज़िक्र कर रहा है। तो ये जो कुरान में हम पढ़ते हैं, अल्लाह खुद वो अर्श में बैठा जिक्र कर रहा होगा ऐसे लोगों का जो इस्माइल की तरह आज भी इस दुनिया में हैं, नौजवान लड़के लड़कियां इंशाल्लाह। उसके बाद कहा कि वो अपने घर वालों को क्या हुक्म देता था, नमाज का और ज़ुकात का। यहाँ क्या होता है, अक्सर घरानों में ये होता है कि बच्चा अभी हुआ है ना फर्स्ट ईयर में, तो बाप क्या कहेगा कि बस सब तुम इतना जवान हो गया, कोई शर्म कर, भाई कमा, भाई कमा, भाई कमा, बस कमाने का बाप कहते रहते हैं। बस वो उनको एक रोटी 2 वक्त की और खाना खिलाना बापों को मुश्किल लगता है। ठीक है, उनकी कमाई इतनी नहीं होगी, ठीक है, वो बेचारे नहीं इतना कमा सकते होंगे, लेकिन ये जो काम जो हमारे नबियों ने किए, ये फिर कब करने हैं? नमाज का कहना, ज़ुकात का कहना, यानी अपने दीन इस्लाम सिखाना। अब हम बच्चों को, मैं आपको बताऊं, वो माएँ और वो बाप जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उनके बच्चे बाद में उल्मा बन गए, आलम बन गए, माँ बाप को कोई सवाब नहीं जाना। याद रखें, अगर एक माँ कहती है कि हाय मेरा बेटा तो मैंने डॉक्टर बनाया था लेकिन वो बन गया आलम, डॉक्टरी उसने छोड़ दी, चलो ठीक है, लेकिन अगर माँ ने नहीं कुछ भी किया और सिर्फ वो खुद ही बनाए, तो माँ का इसमें क्या है? माँ को तो कोई सदका जारिया नहीं जाएगा। वो तो खुद बच्चे को अक्ल आई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आजकल बच्चों को अक्ल आ रही है, ये उलमा के जो हैं वो लेक्चर सुन सुन के, उनको अजर मिलेगा। वो जिस
بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کو جو وہ جس کو سن کے وہ سیکھ رہے ہیں بچے، اس ماں کو نہیں، وہ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کو اجر جائے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن اگر ماؤں نے لگایا اس طرح کہ بیٹے یہ لیکچر سن لیا کرو، اگر میرا نہیں سنتے تو اس کا سن لو چلو، تو پھر بھی ماؤں کو اجر جائے گا۔ اچھا پھر کیا ہے، وکانہ عند ربہ مرضیہ، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ تھا۔ آپ نہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بندیاں بنا لیں جو ہم انہیں پسند آ جائیں۔ اور پسند ہم کیسے آ جائیں، اللہ وہ سارے کام ہم سے کرا لے جو آپ کے پسندیدہ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سے کام کریں گی تو آپ کی پسندیدہ بن جائیں گی، اللہ کی پسندیدہ، تو اللہ وہ سارے کام ہم سے کرا لے کہ ہم آپ کی پسندیدہ بندیاں بن جائیں۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کہا کہ وذکر فی الکتاب ادریس، اب اس کتاب میں تھوڑا سا ذکر ادریس علیہ السلام کا بھی کر دو، انہ کان صدیقا نبیہ، دیکھیں ان کا بھی کہا گیا کہ وہ سچے نبی تھے اللہ کے، ورفعنہ مکانا علیہ، اور انہیں ہم نے بہت بلند جگہ پہ اٹھا لیا تھا۔ بس اتنا سا ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ادریس کا۔ کہتے ہیں کہ جو ادریس ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، بعد میں نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تو پھر وہ نسل چلی تھی نا جو ان کے ساتھ سوار ہو گئی تھی، وہ 80 بندے تھے یا 100 بندے تھے، وہ 100 کے 100 یا 80 کے 80 بندوں سے جو اولادیں ہوئیں وہ اکثر نبیوں کی ہوئیں، وہ نبی تھے، کچھ برے بھی تھے، لیکن ادریس علیہ السلام ان سے بھی پہلے تھے، اور نوح علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ دادا تھے، اور ہو سکتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ادریس علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ملے تھے، ادریس علیہ السلام نے، ہاں جی، چوتھے آسمان پر ملے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھے آسمان پر ان کی جان نکالی گئی تھی۔ اب ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ادریس، آپ کے جو اعمال ہیں نا، پوری دنیا کے اعمال ایک طرف، اور آپ اکیلے کے اعمال جو ہے نا وہ اوپر روز جو چڑھتے ہیں وہ ایک طرف۔ انہوں نے کہا اللہ میرے اتنے اعمال نیک اوپر چڑھتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں نا جب اب جو فرشتہ آئے گا نا جبرائیل، تو میں ان سے کہوں گا کہ میری عمر بڑھا دے، اللہ سے کہو یا کس طرح میری عمر بڑھا دو، میں ایسے اور بھی کام کروں۔ دیکھیں نیک عمل کرنے کی لالچ یہ ہونی چاہیے، یعنی آپ نے کسی عالم کو دیکھا نا، اس سے حسد ہونی چاہیے، یہ حسد جائز ہے کہ ہائے کاش میں بھی ایسی عالمہ ہوتی، اس میں آپ ریس کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کاموں میں نہیں کر سکتے حسد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑے نیک عمال کرنا چاہتا ہوں جبریل، میری عمر بڑھا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، اور آج تو آپ کو میں سیر کراتا ہوں۔ انہیں پیار آیا، انہوں نے کہا آپ میرے پر پہ بیٹھ جائیں۔ اب وہ چوتھے آسمان پر گئے ہیں تو اسرائیل کھڑے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت اللہ نے مجھے چوتھے آسمان پر جان نکالنے کا، ادریس کی کہا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، نام و نشان نہیں، 1 منٹ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بیٹھے ہیں میرے پر کے اوپر، اور اللہ نے انہیں خوشخبریاں سنائیں اور اس کے بعد ان کی چوتھے آسمان پر جان نکال لی۔ تو ان کا ذکر بھی اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا کر دیں کہ ادریس علیہ السلام کیا تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان تمام کا چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائن بتا کر کہ یہ میرے نبی کیا تھے، تو کہتے ہیں اللہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعام اللہ، جس پر انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین، نبی میں سے، من ذریاتی ان کی اولادیں ہیں، آدم سے، یعنی یہ جتنے نبی ہیں اور ان کی اولادیں ہیں یہ سب سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ یہی ہیں وہ انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے یعنی کیا کیا، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یہ ان میں سے ہیں جن کو ہم نے سوار کیا تھا مَعَ نُوحٍ، نوح کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّاتِ، اور وہ ان کی نسلوں میں سے یہ ذریت ہے، کون؟ ابراہیم و اسرائیل، وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبِينَا، اور جنہیں ہم نے چن لیا، اِذَا تُتْلَا، اور ہم پڑھتے ہیں، علیہ ان پر، آیات الرحمانی، آیتیں رحمان کی، یعنی نشانیاں رحمان کی ان پر اترتی ہیں، اور جب ان کی یہ آیتیں رحمان کی پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں، خرّوا، تو وہ گر جاتے ہیں، کون؟ یعنی لوگ، سجدن، سجدے میں، وبکیہ، اور روتے ہوئے،
यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये वो मेरे नबी हैं कि इनकी आयतें जब पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कई लोग हैं जो रोते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। देखें, हमें रोना तो कम ही आता है और तन्हाई में आ भी जाता है, चलो, लेकिन अब अगर हमें रोना नहीं आता तो कम से कम हम सजदों में तो बहुत गिरे, और जब हम सजदों में बहुत गिरेंगे तो रोना आ ही जाएगा। तो वो तो रोते थे, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे कोई बंदे हैं अल्लाह के, कि अल्लाह कहता है कि जब वो मेरी ये आयतें सुनते हैं तो सजदे में गिर जाते हैं, ये सजदा भी है और फिर उसके बाद रोते हैं। अब देखें कि ये जो इनाम अल्लाह ताला ने कहा कि उलाइक अल्लाज़ीना, ये हैं वो लोग, मतलब ये कि अल्लाह ने हमारे सामने जो है ना मॉडल रख दिए, हमारे सामने पिछले भी सारे जो पैगंबर हैं ना मॉडल रख दिए कि ये हैं वो लोग, इनको फॉलो करो। हम किन को करते हैं? एक्टर को, एक्ट्रेस को, हम बॉलीवुड को, हॉलीवुड को, यानी इस तरह के लोगों को हमारे बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, गुलकारों को। यानी ये अल्लाह ने कहा कि इनकी तरह बनो, इनकी तरह, ये हैं वो लोग जिन पर इनाम किया। अब देखें ना, अल्लाह ने यही वाली बात जो है ना वो हमें शुरू की कुरान में सिखा दी कि वो जो हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, तो उसमें क्या है, सिरात